Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you to lecture number 37 of Computer Networks. जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ TCP की डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट किया था, द सेकेंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, और मैंने आपको ये बताया था कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन UDP एंड TCP इज़ दैट TCP इज़ फार मच मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू UDP. हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर में TCP की डिस्कशन करते हुए देखा था कि कौन से हमारे पास तरीके या कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं दैट वी कैन यूज़ टू अचीव रिलायबिलिटी. वी वेंट थ्रू द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट वी नॉर्मली इनकाउंटर इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स. और मैंने आपको बताया कि द फर्स्ट थिंग इज़ अनरिलायबल डिलीवरी एंड द सेकेंड वन वाज द कंप्यूटर रीबूट्स. So when you are actually communicating between applications, what happens is that these two problems can actually cause your data to be lost. अब students, इन दोनों problems को deal करने के लिए, although I told you that there are a variety of different messages, like different methods that are available in TCP, the basic method that TCP employs, that is retransmission. और आपने एक छोटी सी एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टडी की थी पिछले लेक्चर में, और उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से एक स्पेसिफिक मेथड पर दोनों सेंडिंग और रिसीविंग दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री करती हैं. द सेंडिंग पार्टी इट सेंड्स द मैसेज एंड देन वेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम. एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है एंड इट वेट्स फॉर सम स्पेसिफिक टाइम एंड वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर. रिसीविंग साइड जो है, एज सून एज इट रिसीव्स द डेटा, इट इज सपोज टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट बैक. अब स्टूडेंट्स, अगर एक्नॉलेजमेंट या ओरिजिनल डाटा कहीं दरमियान में ड्यूरिंग इट्स पाथ फ्रॉम पार्टी ए टू पार्टी बी अगर ये लॉस्ट हो जाए, तो व्हाट हैपन्स इज वी एम्प्लॉय अ प्रोसेस ऑफ retransmission. The whole data message is actually sent again from the party A to the party B. Students, थोड़ा सा डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो हमारा सेंडिंग साइड का वेटिंग टाइमर है, मैंने आपको टाइमर की बात की कि एक फिक्स टाइम तक आपकी जो सेंडिंग पार्टी है दैट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. तो हमने ये देखा था कि ये सेंडिंग टाइम जो है ये कितना होना चाहिए. दो बेसिक जो हमारे पॉइंट्स हैं, दो बेसिक क्राइटेरिया दैट एक्चुअली डिटर्मिन the time a sender should wait. Those are, number one, the distance between the two parties, the distance from the destination, and the other thing is what is the actual condition of the network. How much congestion do you have? Do you have a good network without any congestion, or you have a minimal congestion, or your network is very much congested? तो ये दो पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, नंबर वन के आपका जो डिस्टेंस कितना है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और नंबर टू कि कंजेशन की कंडीशन क्या है. बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स एक्चुअली डिटर्मिन हाउ मच टाइम द सेंडिंग पार्टी शुड वेट बिफोर रीट्रांसमिटिंग द प्रीवियस मैसेज. अब स्टूडेंट्स, इस रीट्रांसमिशन की जो हमारे पास टेक्निक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक और इसकी जो टाइप है दैट वी एक्चुअली यूज़ फॉर रीट्रांसमिशन, दैट इज़ अडेप्टिव रीट्रांसमिशन. So students, before this TCP was invented, the network designers, they actually used to wait for a fixed time before this message was retransmitted. तो हमारा एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर दिया जाता था कि इस टाइम तक अगर एक्नॉलेजमेंट जो है वो वापस नहीं आएगी रिसीवर से, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द सेंडर इज गोइंग टू रीट्रांसमिट. अब स्टूडेंट्स, व्हेन TCP came into structure, when all of the transmission control protocol started, तो the designers, the network designers or the network administrators, they came to a conclusion that this fixed timer is not going to work very well if you are working with the internet. Students, it has to be adaptive, and that type of transmission that actually adapts to the round trip time is known as the adaptive transmission. Students, इस adaptive transmission की हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेंडिंग साइड है, जो सेंडिंग कंप्यूटर है, वो क्या करेगा कि वो एक टाइमर स्टार्ट कर देगा. इट नोट्स डाउन द टाइम व्हेन इट एक्चुअली सेंड्स द मैसेज, एंड देन व्हेन द एक्नॉलेजमेंट कम्स बैक इट आल्सो नोट्स डाउन द टाइम वंस अगेन. दोनों टाइम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेगा, और जो डिफरेंस हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी आवर राउंड ट्रिप टाइम और आवर राउंड ट्रिप डिले. अब स्टूडेंट्स, जितने पैकेट्स जो हैं वो भेजे जाएंगे, एक सीक्वेंस ऑफ राउंड ट्रिप डिलेज हमारे पास आ जाएगी. इन डिफरेंट राउंड ट्रिप डिलेज को हम क्या करेंगे, आपस में मिलाकर वी विल फाइंड आउट अ वेटेड एवरेज, वी विल फाइंड आउट द वेरिएंस
اس ڈیلے میں کتنا, اس راؤنڈ ٹرپ ٹائم میں کتنا فرق آ رہا ہے فرام ون پیکٹ ٹو دا سیکنڈ ون ٹو دا تھرڈ ون اینڈ آن ورڈس. ایک ویریئنس کیلکولیٹ کریں گے, مین نکالیں گے, اینڈ دین ول یوز آل دیز فنکشنز ٹو فائنڈ آؤٹ اے اسپیسیفک ٹائم دیٹ از ناٹ لارجر دین نیڈیڈ, دیٹ از ناٹ اسمالر دین نیڈیڈ. تو ان سارے پیرامیٹرس کو یوز کرتے ہوئے وی کین فائنڈ آؤٹ اے اسپیسیفک ٹائم دیٹ اے کمپیوٹر کین ویٹ فار بفور اٹ سینڈز بیک دا پریویس میسج. اب اسٹوڈینٹس یہ جو اڈیپٹیو ٹرانسمیشن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, دس از وٹس کرنٹلی گوئنگ آن ان دا ٹی سی پی. سو اٹ اڈیپٹس ایز پر دا راؤنڈ ٹرپ ڈیلے ٹائم آف یور نیٹورک. جو بھی آپ کے اسپیسیفک پاتھ کا راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ان سارے میتھمیٹیکل فنکشنس کو یوز کرتے ہوئے وی فائنڈ آؤٹ اے ٹائمر, اے ویٹ ٹائمر فار دا سینڈنگ کمپیوٹر, جس کے بعد وہ ری ٹرانسمٹ کرے گا اپنے پریویس میسج کو. اسٹوڈینٹس چھوٹی سی ہم لوگوں نے ایگزامپل دیکھی تھی جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم دو ڈفرینٹ کیسز میں اپنے ری ٹرانسمیشن کے ٹائمز کو وی کین ایکچولی کمپیئر دیم. ایک کیس میں ہمارا راؤنڈ ٹرپ ڈیلے ٹائم جو ہے اٹ واز اے لٹل لارجر, اور پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کا جو سینڈنگ سائڈ ہے اٹ اڈیپٹس ٹو دیٹ راؤنڈ ٹرپ ٹائم, اٹ assumes or it chooses a round trip time that is a little larger than your actual round trip delay. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی جس میں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون آپ کا راؤنڈ ٹرپ ڈیلے ٹائم واز اے لٹل اسمالر, اور اس کیس میں دا چوزن اماؤنٹ آف دا ری ٹرانسمٹ ٹائم اٹ واز اسمالر ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ کیس. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ٹو فنش اپ ود دا لاسٹ لیکچر وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دا بفرس, دا کانسیپٹ آف فلو کنٹرول اینڈ آف کورس دا ونڈو میکانزم. یہ ونڈو میکانزم میں نے آپ کو بتایا تھا, اٹ از دا سیم میکانزم دیٹ وی ٹاک اباؤٹ وین وی ور ڈسکسنگ دا سلائڈنگ ونڈو کنٹرول. آپ نے فلو کنٹرول کے زمرے میں وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ان ڈیٹا کمیونیکیشن, تو سلائڈنگ اسٹاپ اینڈ ویٹ اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سلائڈنگ ونڈو فلو کنٹرول. تو ری ٹرانسمیشن جو پروسیس تھا آپ کا دیٹ از نتھنگ بٹ اسٹاپ اینڈ ویٹ فلو کنٹرول, دیٹ از آلسو امپلائڈ ان دا کیس آف ٹی سی پی. سملرلی اسٹوڈنٹس when we talk about the window mechanism, buffers کی بات کی تھی ہم نے, that is nothing but the sliding window flow control. اور آپ نے اس میتھڈ میں دیکھا تھا, میں نے آپ کو ایک فگر کے ذریعے بڑی ڈیٹیل میں یہ سمجھایا تھا کہ کس طرح سے آپ کی دونوں سائڈس, both the sending side and the receiving side, they actually create a buffer on their end, and the buffer is actually represented by a window. Buffer space جو آپ کے پاس اویلیبل ہے that is known as a window. اب اسٹوڈنٹس ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب سینڈنگ سائٹ کچھ ڈیٹا ریسیونگ سائٹ کو بھیجے گی اور ریسیونگ سائٹ اس ڈیٹے کو ایکنالج کرے گی, تو ایکنالجمنٹ کے ساتھ ایک ونڈو ایڈورٹائزمنٹ بھی ہماری ساتھ ٹریول کرے گی. اور یہ جو ونڈو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیل دا سینڈر کہ اتنی اسپیس میرے پاس اویلیبل ہے, سو یو کین سینڈ دس مچ اماؤنٹ آف مور ڈیٹا. اب اسٹوڈنٹس جب یہ ونڈو بفر جو ہے آن دا ریسیونگ سائڈ اٹ از کمپلیٹلی فل, so this receiving side is going to tell the sending side that my buffer is full by advertising a window side that is equal to 0. So students یہ تو تھا ہمارا لاسٹ لیکچر, ایک چھوٹا سا ریویو پچھلے لیکچر کا. آج کے لیکچر میں ہم لوگ اس ٹی سی پی کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں گے اینڈ دین ول انٹر انٹو اے نیو ٹاپک آف نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن. ایک بڑا چھوٹا سا چیپٹر ہے, بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہے, بٹ اٹ از اے ویری important concept as far as computer networking is concerned. Students, TCP کی ڈسکشن کو پہلے ہم وائنڈ اپ کریں گے, and the first topic that we are going to talk about is the congestion control. اب students, when you talk about the modern computer networks, تو آپ کے پاس packet loss جو ہے, there are very rare cases, I mean the reliable kind of hardware that you have, there are very rare cases that packet loss is actually caused by a hardware failure. اسٹوڈینٹس بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کارڈ, کوئی راؤٹر, کوئی سوئچ کچھ فیل ہو جائے اینڈ کانسیکوینٹلی یو انکاؤنٹر پیکٹ لاس. دیٹ از ناٹ نارملی دا کیس, ہوتا ہے بٹ بہت کم. نارملی دا پیکٹ لاس دیٹ ریزلٹس ان اے کمپیوٹر نیٹورک دیٹ از اے ریزلٹ فرام دا کنجیشن دیٹ ارائزز ان دا نیٹورک. اب کنجیشن جو ہے اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ ایک روڈ ہے ہمارے پاس جس میں اگر آپ کے پاس ٹریفک کا جام ہو جائے تو you call that the road is congested. Similarly, when you talk about a transmission medium, when you talk about the computer networks, so we have paths that are actually connecting the sending side to the receiving side. کوئی نہ کوئی
ٹرانسمیشن میڈیم ہمارے پاس موجود ہے. اب اسٹوڈنٹس جب یہ ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے when it is full of packets, when it is totally congested, so you are going to experience long delays and you are also going to experience in extreme cases the packet loss. So students, یہ جو packet loss ہے this is majorly a cause of congestion. اب اسٹوڈنٹس ہم نے جو پیکٹ لاس کو ڈیل کرنے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی سی پی میں ایک میتھڈ ڈسکس کیا, لاسٹ لیکچر میں بھی کیا, ریویو میں بھی آپ کو میں نے بتایا, دیٹ از ری ٹرانسمیشن. سو اف یو آلریڈی ہیو کنجیشن آن یور نیٹ ورک اور اس کنجیشن کی وجہ سے کوئی پیکٹ آپ کا لاس ہو جائے اینڈ یو آر ورکنگ وتھ ٹی سی پی, تو ٹی سی پی جو ہے دا فرسٹ تھنگ اٹس گوئنگ ٹو ڈو از اٹس گوئنگ ٹو ری ٹرانسمٹ دیٹ لاس پیکٹ. اب اسٹوڈنٹس اس کیس میں when you already have congestion on the network, if all the parties that start retransmitting their packets, so what's going to happen is they are going to add up into congestion rather than solving the problem. Congestion بجائے کم ہونے کے اس ریٹرانسمیشن کے پروسیس سے اور بڑھ جائے گی. اب اسٹوڈنٹس اگر یہ ریٹرانسمیشن جو ہے یہ ایکسیسو ہو جائے in the case of this packet loss, so what's going to happen is you are going to get into a state that is known as congestion collapse, اور اس congestion collapse کی وجہ سے the whole network it goes down. So students, TCP جو ہے it responds to this kind of a problem and it always takes the packet loss as a symbol of congestion on the network. یعنی جب بھی آپ کے پاس packet loss ہوگا, the first thing that TCP does is it is actually going to try to respond by controlling the congestion on the network. اب students یہ کنٹرول کس طرح سے ہوگا؟ اٹس بیسیکلی گوئنگ ٹو کنٹرول اٹس ٹرانسمیشن ریٹ. دا ٹی سی پی ول ٹرائی ٹو کنٹرول بوتھ دا پارٹیز. ٹی سی پی ول ٹرائی ٹو اوائڈ دا سینڈنگ پارٹی فرام ایکچولی سینڈنگ اے لاٹ آف ڈیٹا. اب اسٹوڈنٹس ٹرانسمیشن ریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹی سی پی کے پاس کچھ ایسے میئرز موجود نہیں ہیں کہ جس سے وہ ایکچوئل ٹرانسمیشن ریٹس جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کر سکے. بلکہ when you talk about the transmission rates, so conceptually we are talking about the buffers on both the transmitter and the receiving end. اب اسٹوڈنٹس بفرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, تو ٹی سی پی کے پاس جب بھی پیکٹ لاس ہوگا, جب بھی ہمارے نیٹ ورک پہ کنجیشن ہوگی, تو کیا ہوگا کہ ٹی سی پی ول آٹومیٹیکلی انسٹرکٹ دا ریسیونگ سائڈ ٹو ایکچولی ریڈیوس دا بفر سائز. آپ نے یہ دیکھا تھا جب سلائڈنگ ونڈو کی ہم بات کر رہے تھے کہ دونوں سائڈ پہ ایک اسپیسیفک ونڈو سائزز ہمارے پاس اویلیبل تھے. اب اسٹوڈنٹس جو ریسیور کا ونڈو سائز ہے دیٹ از بیسیکلی دا اویلیبل بفر اسپیس, اینڈ دا ٹرانسمیٹر اٹ کیپس آن سینڈنگ دا ڈیٹا انٹل دیٹ ریسیورز ونڈو سائز اور دا ریسیورز بفر از فلڈ اپ. اگر اس ریسیور کے ونڈو سائز کو, اگر اس ریسیور کے بفر کو ہم اس کو تھوڑا سا کم کر دیں, اس کو ریڈیوس کر دیں فار دا ٹائم بینگ, تو واٹس گونا ہیپن از آٹومیٹیکلی the sending side is going to transmit a less amount of data. So students, this is how the TCP actually responds to this congestion by temporarily reducing the receiving buffer, by temporarily reducing the receiving window size, تاکہ آپ کا جو sending side ہے وہ کم ڈیٹا جو ہے اس کو بھیجے. اب اسٹوڈنٹس جب ہم اس کم ڈیٹا بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو how does it actually comes back from this congestion state? لیٹ سپوز کہ آپ کی کنجیشن جو ہے اٹ از اوور, دیر از نو مور کنجیشن آن دا نیٹ ورک اینڈ دیر از نو مور اسٹیٹ آف پیکٹ لاس. تو ہاؤ یور کمپیوٹر اور ہاؤ یور سسٹم از ایکچولی گوئنگ ٹو کم بیک فرام دس کنجیشن اسٹیٹ. اسٹوڈنٹس کنجیشن اسٹیٹ سے یہ کس طرح سے واپس آئے گا؟ اٹ ڈز ناٹ ایکچولی اسٹارٹ سینڈنگ آل دا ڈیٹا. آپ کی سینڈنگ سائڈ جیسے ہی پیکٹ لاس ختم ہوگا, یہ نہیں کہ وہ پورے کا پورا ڈیٹا اٹھا کر ریسیور کی طرف بھیج دے گی, بٹ اٹ ایکچولی اسٹارٹس آف دا ری ٹرانسمیشن ونس اگین ویری کیئرفلی. آپ کا جو سینڈنگ سائڈ ہے اٹ سینڈز اپ ون ٹی سی پی میسج, صرف ایک. ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ ونڈو سائز ایٹ دا ریسیور یو ہیو, اٹ ڈزنٹ میٹر کتنا ونڈو کا بفر اسپیس جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا ہے آپ کی ریسیونگ سائڈ نے, بٹ آپ کی سینڈنگ سائڈ جو ہے وہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے what it's going to do is it's going to send one message. اگر پیکٹ لاس نہ ہو, اس کی اکنالجمنٹ سکسیزفلی آ جائے, تو دین اٹس گوئنگ ٹو سینڈ 2 messages, یعنی ڈبل کر دے گی وہ اس ریٹ. اف دا اکنالجمنٹ فار بوتھ آف دیز 2 arrive,
the next time your sending side will send 4 messages. تو آپ کا اسٹیپس میں آپ کا جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ ڈبل ہوگا, نمبر آف میسیجز انکریز ہوتے جائیں گے ایکسپونینشلی. اب اسٹوڈینٹس یہ ایکسپونینشیل انکریز جو ہے دیٹ ول کیپ آن گوئنگ انلیس اور انٹل ہاف آف دا ریسیورز ونڈو سائز از فلڈ. اب اسٹوڈینٹس جب یہ ہاف جو ہے آپ کا ونڈو سائز فل ہو جائے گا آن دا ریسیونگ اینڈ, تو اس کے بعد پھر آپ کا جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ لینئرلی انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ سینڈنگ ون میسج, اٹس گوئنگ ٹو ریسیو اکنالجمنٹ, اسٹارٹ سینڈنگ دا نیکسٹ میسج, اٹس گوئنگ ٹو ریسیو اکنالجمنٹ. تو اسٹوڈینٹس اس طرح سے آپ کی جو سینڈنگ سائڈ ہے اٹس گوئنگ ٹو ریکور بیک فرام اے اسٹیٹ آف کنجیشن. نمبر 1, ٹو ڈیل ود کنجیشن اٹ ول ریڈیوس دا بفر اسپیس so that the transmission rate actually reduces. Number 2, to come back from this congestion state, it starts sending one message, then exponentially increases it to 2 messages, similarly to 4, to 8 and onwards until or unless half of the receiver's buffer is filled. Uske baad it will start increasing the transmission rate linearly. اسٹوڈینٹس یہ جو ہمارا کنجیشن کنٹرول کا میکنزم ہے اٹ ورکس ویری ویل ان دا کیس آف ٹی سی پی, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر سب کمپیوٹرز جو کہ ٹی سی پی یوز کر رہے ہیں اف دے یوز دا سیم ٹی سی پی فارمیٹ, تو وٹس گونا ہیپن از جیسے ہی آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک میں کنجیشن کی اسٹیٹ ارائز ہوگی, سارے کے سارے کمپیوٹرز کیا کریں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بیک اپ. آل دا سینڈنگ مشینز آر گوئنگ ٹو ریڈیوس دیئر ٹرانسمیشن ریٹ, and ultimately your recovery from this congestion state, it's going to be very quick. Students, this was a little bit about the congestion control, اور تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ ٹی سی پی یا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول جو ہے ان دا کیس آف ٹی سی پی آئی پی اٹ ڈیلز ود دا اسٹیٹ آف کنجیشن ان یور نیٹ ورک. اب اسٹوڈینٹس جو بھی ہمارے نیٹ ورکس ہیں دیٹ آر ایکچولی ورکنگ آن دا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ فارمیٹ, ان کیسز میں this TCP component will actually deal with the congestion control in the same way as I have just explained. Students, TCP کی ڈسکشن کا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس کی طرف چلیں گے, and that is the TCP segment format. ہر کیس میں نے آپ کو ICMP کے میسج کا فارمیٹ بتایا, پھر میں نے UDP کے میسج کا فارمیٹ بتایا. اب TCP کے کیس میں the TCP message is actually known as a TCP segment. اسٹوڈینٹس یہ ٹی سی پی سیگمنٹ جو ہے اس کا فارمیٹ ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے چاہے آپ اس میں ڈیٹا بھیج رہے ہوں اس ٹی سی پی سیگمنٹ کے اندر, ویدر یو آر یوزنگ اٹ فار کنٹرول میسیجز, ویدر یو آر یوزنگ اٹ فار اکنالجمنٹس, اور یو آر یوزنگ اٹ فار ہینڈ شیک. ان آل دا کیسز دا ٹی سی پی سیگمنٹ فارمیٹ از گوئنگ ٹو بی دا سیم. اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ لیٹ می ایکسپلین یو دس ٹی سی پی سیگمنٹ فارمیٹ and then we'll wind up this TCP discussion. تو اسٹوڈینٹس سلائڈ پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ملٹیپل فیلڈس اویلیبل ہیں اس کیس میں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فارمیٹ جو سیگمنٹ کا فارمیٹ ہے دس از ایگزیکٹلی دا سیم ان آل دا 3 cases, whether you are carrying data or you are carrying acknowledgements in this TCP segment, or this TCP segment contains the handshake messages. اب اسٹوڈینٹس ان تینوں کیسز میں ایک بات جو ہے وہ اس پہ غور کریں کہ ہماری جو ٹی سی پی کنیکشن ہے, دس ٹی سی پی کنیکشن دس از آلویز ان دا فل ڈوپلیکس موڈ, دس از آلویز فلوئنگ ان بوتھ دا ڈائریکشنز, یعنی 2 اسٹریمز آف ڈیٹا آپ کے پاس ہوں گی, ون فلوئنگ ان ایچ ڈائریکشن. اب اسٹوڈینٹس اگر دونوں ایپلیکیشن جو بوتھ اینڈس پہ آپ کے پاس موجود ہیں, اگر دونوں ایپلیکیشنز اگر اکٹھا یا سائملٹینیسلی ڈیٹا بھیج رہی ہوں, تو وٹ وی کین ڈو از وی کین یوز اے سنگل سیگمنٹ, اینڈ دس سنگل سیگمنٹ ول کیری دا ایکنالجمنٹ, دیٹ از دا ایکنالجمنٹ فار دا انکمنگ ڈیٹا. اس میں ونڈو ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوگی, اور اس کے پاس جو ہے آپ کا جو ڈیٹا بھیجنا ہے اس نے واپس وہ بھی موجود ہوگا. یعنی آپ دونوں سائٹس پر اپنے ٹی سی پی سیگمنٹ سے یہ 3 کام لے سکتے ہیں. نمبر 1 یو کین یوز اٹ ایز این ایکنالجمنٹ, Number 2, you can use it as a window advertisement, and number 3, you can also enclose the data that you want to send in the same segment. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ کچھ فیلڈز جو ہیں اس وجہ سے
ہمارے سیگمنٹ میں دے ایکچولی ریفر ٹو دا ڈیٹا اسٹریم دیٹ ایکچولی ٹریولز ان دا فارورڈ ڈائریکشن, اور کچھ اسٹریمز ایسی ہیں جو کہ بات کرتی ہیں ان کمنگ ڈیٹا کی. تو دونوں سائڈس پہ جو اسٹریمز ڈیٹا کی جا رہی ہیں ان دونوں سائڈس پہ ان اسٹریمز کے لیے ہمارے پاس کچھ فیلڈز اس ٹی سی پی سیگمنٹ میں موجود ہیں. اب اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے گا کہ جب ایک کمپیوٹر آپ کا ایک سیگمنٹ کو بھیجے گا تو اس کیس میں دو فیلڈز ہمارے پاس ایسی ہیں, ایکنالجمنٹ نمبر کی فیلڈ ایز یو کین سی ان دا تھرڈ لائن آف دس فگر, اینڈ دین یو آلسو ہیو دا ونڈو فیلڈ. تو یہ ایکنالجمنٹ نمبر اور جو ونڈو کی فیلڈ ہے, دیز آر دا ٹو فیلڈس دیٹ ایکچولی ریفر ٹو دا ان کمنگ ڈیٹا. ایکنالجمنٹ نمبر میں آپ کے پاس کیا ہوگا, ایکنالجمنٹ نمبر جو ہے اس میں ایک سیکوینس نمبر آپ کے پاس موجود ہوگا ڈیٹا کا, اینڈ دیٹ سیکوینس نمبر ول ٹیل the other side that what specific data is to be expected next. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ونڈو کی فیلڈ ہے, یہ ونڈو کی فیلڈ آپ کی دوسری سائڈ کو, ریسیونگ سائڈ کو یہ بتائے گی کہ کتنی بفر اسپیس جو ہے وہ اویلیبل ہے فار دا ڈیٹا, اینڈ دیٹ بفر اسپیس ول بی یوزڈ بائی دا ادر سائڈ ٹو ایکچولی سینڈ سم مور ڈیٹا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک سیکوینس نمبر کی فیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہے, اینڈ دس سیکوینس نمبر اٹ ایکچولی ریفرز ٹو دا آؤٹ گوئنگ ڈیٹا. یعنی ان کمنگ ڈیٹا کی دو فیلڈز آپ نے دیکھی, ایکنالجمنٹ نمبر اور ونڈو, اور یہ سیکوینس نمبر فیلڈ جو ہے دیٹ ریفرز ٹو دا آؤٹ گوئنگ ڈیٹا. اور یہ سیکوینس نمبر جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ دس ول ایکچولی گیو یو دا فرسٹ آکٹیٹ آف دا ڈیٹا دیٹ از بینگ کیریڈ ان دا سیگمنٹ. اور ریسیونگ سائڈ پہ آپ اس سیکوینس نمبر کو جو آپ کا ریسیور ہے وہ یوز کر سکتا ہے, اینڈ دین it is actually going to reorder all the segments. It is actually going to put those segments in a sequence by using this sequence number. پھر اسٹوڈینٹس ڈیسٹینیشن پورٹ کی ایک فیلڈ اس میں اویلیبل ہے اپارٹ فرام ادر فیلڈس دیٹ آر دیئر. اور ڈیسٹینیشن پورٹ کی جو فیلڈ ہے یہ ایز وی ہیو گون تھرو ان دا کیس آف یو ڈی پی, جیسے ہم نے وہاں پہ پورٹ نمبر دیکھے تھے, اس کیس میں یہ اسپیسیفائی کرے گی کہ کون سے ایپلیکیشن پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں, کس ایپلیکیشن پروگرام نے ریسیونگ اینڈ پر اس ڈیٹا کو ریسیو کرنا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ سورس پورٹ کی فیلڈ ہے, اینڈ دیٹ ایکچولی اسپیسیفائز دا پورٹ نمبر آف دا ایپلیکیشن دیٹ از سینڈنگ دیٹ اسپیسیفک ڈیٹا. تو سملر ٹو دا یو ڈی پی کیس آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو آپ کی پورٹ نمبرز جو ہیں, ایپلیکیشن سینڈنگ پورٹ نمبر یا آپ کی ریسیونگ ایپلیکیشن کا پورٹ نمبر یعنی سورس اور ڈیسٹینیشن پورٹ نمبرز, بوتھ آف دیم آر پریزنٹ ان دس ٹی سی پی سیگمنٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک چیک سم کی فیلڈ بھی موجود ہے یہاں پہ, اور یہ چیک سم جو ہے دیٹ ایکچولی کورز دا ٹی سی پی سیگمنٹ ہیڈر اینڈ دا ڈیٹا. یعنی ٹوٹل آپ کے ٹی سی پی سیگمنٹ میں جتنی بھی فیلڈز موجود ہیں دیٹ انکلوڈز دا پے لوڈ ایریا 2, ان ساری فیلڈس کو ملا کر آپ ایک چیک سم یعنی ونس کمپلیمنٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے, اینڈ دیٹ ول پلیس دیٹ ونس کمپلیمنٹ ول بی پلیسڈ ان دس چیک سم فیلڈ, اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو بی checked on the receiving end. It's going to be checked on every intermediate node. So students, this was the TCP segment format. اور آپ نے دیکھا کہ باقی ہمارے پاس جو آئی پی کے میسیجز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ میں جو موجود ہیں, یو ڈی پی میسیج, آئی سی ایم پی کا میسیج, سملرلی وی ہیو آلموسٹ similar fields in this TCP message. The only difference is that in this case we have the acknowledgements and the buffer advertisement or the window advertisement fields that are added up. Other than that, آپ کی وہی destination کا port number and the source port number, they are present in this TCP segment. Students, اس TCP segments کی discussion کے ساتھ we are actually, we have winded up the discussion of TCP. دونوں ٹرانسپورٹ پروٹوکولز آپ نے دیکھے, یو ڈی پی اور ٹی سی پی, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹی سی پی کے کیس میں بیکاز وی امپلوائے سرٹن ڈفرنٹ ٹیکنیکس ٹو ایکچولی ری ٹرانسمٹ اور کور دا پیکٹ لاس, سو دیر فور دس از مچ مور ریلائبل ٹرانسپورٹ پروٹوکول, مچ مور ریلائبل ٹرانسپورٹ پروسیجر اور میتھڈ ایز کمپیئر ٹو دا یو ڈی پی. اب اسٹوڈنٹس اگلے چیپٹر کی جانب چلیں گے, اور اگلا ٹاپک جو ایک بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ, سو
you should know what do we mean by this. Quickly ذرا اس کو go through کریں گے before we actually wind up this discussion of internet working. ہمارے پاس آئی پی راؤٹنگ جو ہے basically we are going to have a detailed look on this IP routing, and with the discussion of that we will finish up this section of internet working that we have started. اس انٹرنیٹ ورکنگ کے سیکشن میں آئی پی کی تھوڑی سی ڈسکشن ہم لوگوں نے کی, پھر ٹرانسپورٹ پروٹوکولس کو لے کر ہم لوگوں نے ٹی سی پی کی طرف دیکھا. ایک بات جس پہ آپ نے غور کیا ہوگا, دیٹ از ان دا ڈیٹا کمیونیکیشن آر فوکس واز بیسیکلی آن دا او ایس آئی ماڈل. ہم نے او ایس آئی ماڈل کو ایز اے ریفرنس ماڈل لے کر ڈفرنٹ لیئرز میں ہم لوگ اوپر تک گئے تھے, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فزیکل, دا ڈیٹا لنک اینڈ لٹل بٹ آف دا نیٹورک لیئر. اب اسٹوڈنٹس اس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں ہم لوگوں نے بیسیکلی کانسنٹریٹ کیا آن دا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ, اور وجہ اس کی کیا تھی کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دا ڈفرنٹ کمپیوٹر نیٹورکس, تو وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از اے کمبینیشن آف دیز نیٹورکس دیٹ ایکچولی کانسٹیٹیوٹ دا بگ کمپیوٹر نیٹورک, اینڈ دیٹ از آر انٹرنیٹ. اور بیس ٹیکنالوجی, بیس پروٹوکول کے جس کے اوپر یہ انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, دیٹ پروٹوکول از دا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ. اسٹوڈینٹس اس انٹرنیٹ ورکنگ کے سیکشن میں ہم لوگوں نے پہلے آئی پی کو ڈسکس کیا بڑی ڈیٹیل میں, سارے وہ پروسیسز, سارے وہ میتھڈ, سارے پروسیجرز ہم لوگوں نے پڑھے کہ دیٹ ایکچولی گورن دا انٹرنیٹ پروٹوکول. راؤٹنگ کو دیکھا, پھر کچھ ٹرانسلیشنس کو دیکھا, کچھ اس کے پھر ریلیٹڈ پروٹوکولس کو دیکھا دیٹ ورک ود آئی پی, آئی سی ایم پی کو دیکھا, اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹرانسپورٹ پروٹوکولز دیٹ آر ایکچولی بینگ یوزڈ ان آئی پی. یو ڈی پی کی بات کی, اور پھر یو ڈی پی کو اور ٹی سی پی کو آپس میں کمپیئر کیا بائی ڈسکسنگ بوتھ. اسٹوڈینٹس اس انٹرنیٹ ورکنگ کے پورشن میں دو چیپٹرز ہمارے پاس باقی ہیں. دا فرسٹ ون از نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک بہت چھوٹا سا لیکن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ڈسکشن آن دس ٹاپک ٹوڈے. اس کے بعد ہمارے پاس آئی پی راؤٹنگ کا ایک چیپٹر جو ہے وہ باقی ہے, اور اس آئی پی راؤٹنگ میں تھوڑی سی ہم نے جو راؤٹنگ کا کانسیپٹ لیا ہے اپنی پچھلی ڈسکشن سے وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنیٹ پروٹوکول, دا آئی پی, اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے, اور جتنی انفارمیشن ہم نے اس آئی پی پلس ٹی سی پی آئی پی کے زمرے میں لی ہے اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں گے, اس کو کمبائن کریں گے, اینڈ ویل لک ان ٹو ہاؤ یور پیکٹس, دا آئی پی پیکٹس آر ایکچولی راؤٹیڈ آن دا انٹرنیٹ. Students, let's start over with the discussion of network address translation. Students, اس NAT یا پھر نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن جو آپ کا ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو میتھڈ ہے, it basically it goes against a specific concept that we have built up in the previous chapters. آپ نے ایڈریسنگ کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ every single computer, every single host on your internet is supposed to have a unique IP address. اب اسٹوڈینٹس اس نیٹ کی ڈسکشن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ we go against that specific concept of addressing. A set of computers can be given one single IP address, and then all of those computers can actually work in the shape of a private network by using just one IP address. Students, اس سے پہلے کہ نیٹ کی ڈیٹیل میں جاؤں, سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وائی ڈو وی نیڈیڈ ایکچولی دا یونیک ایڈریسز. اسٹوڈینٹس واپس چلیں گے اپنی آئی پی کی ڈسکشن میں جو ہم لوگوں نے پہلے کی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری اوریجنل کلاس فل ایڈریسنگ تھی دیٹ از ناٹ سفیسنگ ایڈریسنگ ٹائپ. ہمارے ایڈریسز جو تھے دے ور ایگزاسٹڈ ویری کوئکلی. سو what we did was we went into the discussion of the classless and the subnet addressing. تو یہ دو ڈفرنٹ ٹائپس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیولپ کی in order to deal with the exhaustion of these IP addresses. Students, ایک تھرڈ ٹیکنیک جو ہے that was also being developed, and that is what we are going to talk about right now, and that is network address translation. So students, اس کیس میں نیٹ کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ کچھ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایک نیٹ ورک میں موجود ہیں, اور ان سیٹ آف کمپیوٹرز کو ہم نے ایک ویلڈ گلوبل انٹرنیٹ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا. اب اسٹوڈنٹس جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دس از ٹوٹلی اگینسٹ
our inherent concept of addressing. According to that concept, we are supposed to have a unique IP address for each and every computer that is present on the internet. Students, IP address اپنے local area network میں آپ دیکھیں, اگر آپ if you are connected, your computer is connected to a LAN, اور اس کیس میں if you give your computer an IP address, آپ اپنے کمپیوٹر کو ایک ایسا IP address assign کر دیں جو کہ already اس نیٹورک پہ موجود ہو, تو what happens? The two IP addresses will conflict with each other. دونوں IP addresses جو ہیں وہ آپس میں conflict کریں گے, both of them will not be able to work. Students, the main reason behind why both these IP addresses will not work, it comes from the ARP concept, Address Resolution Protocol, binding کا concept جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا. ہر IP address when it is actually when it is actually encapsulated inside the IP datagram header, تو کیا ہوگا کہ ARP کو یوز کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ایک کمپیوٹر تک اس ڈیٹاگرام کو بھجوائیں, اس پیکٹ کو بھجوائیں, یوزنگ دا ARP we will convert that IP address into the corresponding hardware address. اور students, ہر individual computer it actually has its own hardware address, and therefore if you want this ARP to be valid, if you want this binding method, you want this binding technology, address resolution protocol to be valid, you are supposed to have one unique IP address for each computer that is present on the internet. تو پھر اسٹوڈنٹس کس طرح سے نیٹ کو ہم یوز کریں گے سو دیٹ اے سیٹ آف کمپیوٹرز کین ورک ود اے سنگل یونیک آئی پی ایڈریس. اسٹوڈنٹس, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس نیٹ ٹیکنالوجی. نیٹ جو آپ کا ہے, نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن, اٹ انیبلز a specific set of computers to actually use one IP address without any conflicts. اور اسٹوڈنٹس کس طرح سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک آئی پی ایڈریس جو ہمارے پاس ہوتا ہے دیٹ از گلوبلی اسائنڈ ٹو دیٹ اسپیسیفک سیٹ آف کمپیوٹرس, اس کو ہم لے لیتے ہیں اینڈ دین ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی دا انڈیویژل کمپیوٹرز آن دیٹ اسپیسیفک نیٹورک وی یوز دا پرائیویٹ ایڈریسز. یونیک پرائیویٹ ایڈریسز ہم لوگ یوز کرتے ہیں. پرائیویٹ ایڈریسز سے میری مراد نان راؤٹیبل ایڈریسز ہیں. میں نے آپ کو آئی پی ایڈریسز کے بارے میں بتاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایڈریسز ایسے ہیں دیٹ آر اونلی فار یوز within a LAN, that are only for use within a specific network, that are non-routable, that are not known to the computers, to the addresses outside on the internet. اب اسٹوڈنٹس یہ پرائیویٹ یا نان راؤٹیبل ایڈریسز جو ہیں ان کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس 10 نیٹ ہے, 10.0.0.0/8. یہ جو ہمارا 10 نیٹ ہے, دس از ایکچولی پرائیویٹ ایڈریس اور نان راؤٹیبل ایڈریس. اسی طرح سے 192.168 آنورڈ, دس از آلسو اندر ایگزامپل آف دا پرائیویٹ ایڈریسز. اسٹوڈنٹس, یہ پرائیویٹ ایڈریسز جو ہیں یہ وہ ایڈریسز ہیں دیٹ آر اونلی اویلیبل یونیکلی ٹو اے پرائیویٹ نیٹورک. اگر آپ ایک اپنے لوکل ایریا نیٹورک میں اپنے کمپیوٹرس کو اس اسپیسیفک 10 نیٹ جس کی ہم نے بات کی, اس میں سے 10.0.0.1, 10.0.0.2 and onwards, if you assign these IP addresses to the computers in your private LAN, so these addresses will be non-routable for all the other addresses on the global internet. Internet پہ موجود آپ کے جو computers ہیں that cannot identify, that cannot see these computers on this private network. So students, in order for this NAT technology to actually succeed, what we do is we give this unique private addresses to all the computers in our network. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک globally assigned IP address جو آپ کے پاس ہے وہ لے لیتے ہیں and we use that IP address to represent all these computers. اب اسٹوڈنٹس, راؤٹرز آپ کے پاس جو موجود ہیں that are actually working in that small network, they are programmed to actually forward these small packets, these datagrams that contain these private addresses. جب میں ایک بات کرتا ہوں کہ گلوبل انٹرنیٹ پہ موجود کمپیوٹرز جو ہیں they do not recognize these private addresses, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل انٹرنیٹ پہ موجود جو آپ کے راؤٹرز ہیں جس سے آپ کا پرائیویٹ نیٹورک دوسرے نیٹورکس کے ساتھ ملا ہوا ہے, they will not recognize these addresses. 10 نیٹ کے جو آپ کے ایڈریسز ہیں, آپ کا جو راؤٹر ہے گلوبل انٹرنیٹ پہ, دیٹ ول ناٹ ریکگنائز. بٹ
in order for this NAT technology to work, what you're going to do is you are going to enable the routers inside that local network, inside that private network, to actually forward these packets from these private addresses. اب کیا ہوگا کہ اس چھوٹے سے نیٹ ورک کے درمیان تو آپ کے راؤٹرز جو ہیں وہ ان آئی پی ایڈریسز کے 10 نیٹ ایڈریسز کے پیکٹس کو فارورڈ کریں گے, بٹ دا راؤٹر دیٹ از پریزنٹ ایٹ دا اسپیسیفک باؤنڈری, دیٹ راؤٹر ول ناٹ بی فارورڈنگ اینی پیکٹس ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, ٹو دا آؤٹ سائڈ انٹرنیٹ. اب اسٹوڈینٹس, اگر یہ پیکٹس جو ہیں یہ باہر کی دنیا کے ساتھ, یہ انٹرنیٹ کے ساتھ اگر کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو وی ہیو ٹو ہیو اے نیٹنگ ڈیوائس. نیٹنگ ڈیوائس مینس نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ڈیوائس. کیا ہوگا, ایک سمپل سا میں کانسیپٹ آپ کو ٹرانسلیشن کا دے دوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی انفارمیشن, جب بھی کوئی میسج, جب بھی کوئی پیکٹ اس پرائیویٹ نیٹورک سے, کسی بھی کمپیوٹر سے اس باہر کی دنیا میں, اس باہر کے کسی انٹرنیٹ, گلوبل انٹرنیٹ کے کسی کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, اٹ ول گو ٹو دا راؤٹر اور دا ڈیوائس دیٹ از پریزنٹ ایٹ دا ایج. وہ ڈیوائس یہ چیک کرے گی اف دیٹ از نیٹ کیپیبل, تو وہ یہ چیک کرے گی کہ یہ جو سورس ایڈریس ہے اس پیکٹ کا دیٹ از اے پرائیویٹ آئی پی ایڈریس. اٹ ول چینج اٹ ود اے ویلڈ گلوبل آئی پی ایڈریس دیٹ از اسائنڈ ٹو دیٹ بنچ آف کمپیوٹرز, دیٹ از اسائنڈ ٹو دیٹ اسپیسیفک سائٹ. اور وہ کیا کرے گی, وہ اس کو ریپلیس کر دے گی ود دیٹ گلوبل آئی پی ایڈریس دیٹ آل دا کمپیوٹرز اینڈ راؤٹرز آن دا انٹرنیٹ دے ریکگنائز. سملرلی اسٹوڈینٹس, جب کوئی باہر سے پیکٹ اس پرائیویٹ نیٹورک میں آئے گا تو جو ایج پہ یا باؤنڈری پہ موجود ڈیوائس ہوگی دیٹ ول ٹیک ان دیٹ گلوبل آئی پی ایڈریس, اینڈ دین ان آرڈر فار دس پیکٹ ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو اے ویلڈ کمپیوٹر, وہ کیا کرے گا کہ وہ سوئچ کر دے گا, وہ ٹرانسلیٹ کر دے گا اس گلوبل آئی پی ایڈریس کو انٹو اے ویلڈ 10 نیٹ یا انٹو اے ویلڈ پرائیویٹ ایڈریس so that it can be delivered to the right computer. Now students, this was a little overview of the NAT technology. How does this technology works? کچھ ہم بات کریں گے NAT topology. So students, NAT it uses an inline topology, inline configuration. Inline configuration, اگر آپ کو confused ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ what do we mean by inline configuration, تو we'll go on to the slide and let's check out کہ کس طرح سے نیٹ ڈیوائس جو ہے وہ پلیس کی جاتی ہے بٹوین دا انٹرنیٹ اینڈ یور پرائیویٹ نیٹورک. اور اسٹوڈینٹس, سلائڈ میں دیکھیے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دس نیٹ یا نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن اٹ یوزز این ان لائن کنفیگریشن. تو اس کیس میں یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ایک سائٹ یہاں پہ موجود ہے دیٹ ہیز پرائیویٹ ایڈریسز, اور اس کیس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سائٹ میں بہت سارے کمپیوٹرز, بہت سارے ہوسٹ ایسے ہو سکتے ہیں دیٹ مائٹ بی ورکنگ ود پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز, دیٹ مائٹ بی ورکنگ ود 10 نیٹ ایڈریسز. اور اسٹوڈینٹس, یو کین سی اے ڈیوائس دیٹ از known as the NAT device in this figure, and that device connects this private site or this site with private addresses with the global internet. Students, یہ NAT کی جو ڈیوائس ہے یہ ہم اس کنیکشن کے اوپر پلیس کر دیں گے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں سارے پیکٹس جو کہ آپ کے سائٹ میں انٹر ہو رہے ہیں یا اس سائٹ سے باہر نکل رہے ہیں ٹورڈز دا انٹرنیٹ, دے آر گوئنگ ٹو پاس تھرو دس نیٹ ڈیوائس. اب فرینڈس, اس نیٹ ڈیوائس کو کچھ اس طرح سے کنفیگر کیا جائے گا کہ آن ون سائڈ یو ول ہیو اے گلوبل آئی پی ایڈریس that is going to be a valid IP address recognized by the internet. All the computers on the internet and the routers, you will actually recognize that IP address. اب students, یہ ایک valid IP address ہمارے پاس موجود ہے. So in order to save all the IP addresses that must be given to all the computers on the site, ہم اس IP address کو use کریں گے with this NAT device placed between the site and the internet. اب اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے گا کہ وہ سارے آپ کے پاس جو کمپیوٹر جو کہ سائٹ میں موجود ہیں, اف دے آر گوئنگ ٹو سینڈ سم تھنگ آن ٹو دا انٹرنیٹ, تو دے ول دیٹ اسپیسیفک میسج, دیٹ اسپیسیفک پیکٹ ول پاس تھرو دس نیٹ ڈیوائس. اب اس نیٹ ڈیوائس میں وہ جو آپ کا پرائیویٹ آئی پی ایڈریس ہے, نیٹ
will translate this private IP address in all packets into a global IP address that is assigned on the edge of this netting device that is towards the internet. یعنی اس نیٹ ڈیوائس کے پاس جیسے ہی وہ پرائیویٹ ایڈریس پہ مبنی کوئی پیکٹ یہاں پہ پہنچے گا فرام اینی آف دا کمپیوٹرز ان دس سائٹ, تو آپ کی نیٹنگ ڈیوائس کیا کرے گی, وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گی ایک ایسے گلوبل آئی پی ایڈریس میں جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ساری مشینز یا سارے ہوسٹ جو ہیں اس کو ریکگنائز کر سکیں. اسٹوڈینٹس, دس از the basic concept of the NAT technology, and as you have just seen, this is the topology that NAT uses, that your netting device is placed in line between the internet and the site that you have with private addresses, and this way you can actually save a number of IP addresses by allowing all the computers on your site to use private IP addresses and having a NAT device between the line connecting the internet and this site. So students, this was a little bit about the NAT technology. کچھ اوور ویو میں نے آپ کو دیا, اس کو انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں چل کے دیکھیں گے اگلی ڈسکشن میں, لیکن the basic concept behind it is that you can actually work with just one single global IP address, and you can work with a number of computers that actually are given the private IP addresses in your site. اب اسٹوڈینٹس کچھ بات کریں گے امپلیمنٹیشنز آف دس نیٹ, کس طرح سے ہم نیٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, وی ہیو ٹو ڈفرنٹ میتھڈس آف امپلیمنٹنگ نیٹ. ون is actually based on the software method, and the other one is the hardware method. Students, software جو آپ کے پاس میتھڈ ہے, this method is less expensive, but then it can only be used with the computer networks that are low in speed, like 10 megabits per second, as in the case of Ethernet. تو ایتھرنیٹ نیٹورک کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یو کین آلسو یوز اے سافٹ ویئر ورژن آف نیٹ یا پھر نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن. اب اسٹوڈینٹس, فار ایگزامپل, اگر آپ یو آر ورکنگ ود اے پی سی اینڈ یو وانٹ ٹو میک اٹ ورک ایز اے نیٹ ڈیوائس, تو وٹ یو کین ڈو از یو کین ہیو اے سیپریٹ نیٹورک انٹرفیس کارڈ, کیونکہ نیٹ ڈیوائس پہ کام کرنے کے لیے دو نیٹورک انٹرفیسز ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سلائڈ میں دیکھا کہ ایک نیٹورک انٹرفیس جو آپ کا ہوگا دیٹ از گوئنگ ٹو بی فرام دا انٹرنیٹ, دا ادر نیٹورک انٹرفیس از گوئنگ ٹو بی فرام یور پرائیویٹ نیٹورک. تو دو نیٹورک انٹرفیس کارڈس ایک تو پہلے ہی لگا ہوگا اس اسپیسیفک کمپیوٹر میں, so you are going to be requiring another network interface card plus the NAT software. Students, if you have both of these things, so you can actually you can actually make your PC a NATing device. اور ہوگا کیا اس میں کہ that specific computer, that specific PC, it will keep on reading packets on one of its network interface cards, اور کیا کرے گا, it will perform the necessary translation. جو بھی اس کے پاس نیٹنگ سافٹ ویئر میں آپ پروگرام کریں گے وہ ٹرانسلیشن کو پرفارم کرے گا فرام دا پرائیویٹ ایڈریسز ان ٹو دا گلوبل آئی پی ایڈریس, دا ون آئی پی ایڈریس دیٹ یو ہیو, اینڈ دین اٹ ول ٹرانسمٹ اور ٹرانسفر دیٹ اسپیسیفک ڈیٹا اور دا پیکٹس ان ٹو دا ادر نیٹورک انٹرفیس کارڈ. تو اسٹوڈینٹس, اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں, یو کین ایکچولی کریٹ اے کائنڈ آف سافٹ ویئر ورژن آف نیٹ ان یور اون پی سی. اب اسٹوڈینٹس, جس طرح سے ہم پی سی کو ہم نے ایک نیٹ اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی بات کی بائی ایکچولی انسٹالنگ اسپیسیفک نیٹ سافٹ ویئر اینڈ ایڈنگ اے نیک کارڈ, اسی طرح سے آپ ایک راؤٹر میں بھی نیٹ کی فنکشنالٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آپ کے پاس جو اسمال آفس یا آپ کے پاس جو ہاؤس ہوم کے لیے جو آپ کے پاس راؤٹرس موجود ہوتے ہیں, یو کین امپلیمنٹ دس نیٹ سافٹ ویئر ان دوز راؤٹرس. اور ان راؤٹرز میں کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ راؤٹنگ کا فنکشن پھر کریں گے, but they will also become as a netting device. آپ کے پاس انٹرنیٹ سے ایک ہی انٹرفیس ہوگا that will come inside the router, and then from this router you can have multiple computers attached to this router, and this router will work both as a routing device as well as a netting device. But students, although you can take this work out of that router, small بزنس, میں نے جیسے بتایا کہ گھر کے کیس میں اگر آپ راؤٹر کوئی گھر میں لگا ہوا ہے
اور وہاں پہ آپ یہ نیٹ کا سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو دیٹ ورکس آؤٹ ویری فائن, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آؤٹ ان دا کیس آف بگ buildings, big offices, when you have multiple computers attached to this router, because although if you want to use your router as a netting device, it saves money, but it also reduces the network speed that this router can handle. Students, software versions, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ they are relatively cheap, but they are only useful when you are working with small speed یا low speed networks like Ethernet. Students, in the case of networks like gigabit Ethernet, جس میں آپ کی نیٹورک اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو these software versions of NAT, these cannot work. So in cases میں when you have high speed networks, you have to have a separate netting device to actually prevent your network speed from exhausting, to actually prevent all the bandwidth, to actually reduce the bandwidth that is being utilized on this network. Students, یہ تو تھا ہمارا کانسیپٹ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن, اور پھر کس طرح سے اس نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کو امپلیمنٹ کیا جائے ان یور کمپیوٹر نیٹورک. اب تھوڑی سی بات کریں گے اباؤٹ دا ایڈریس ٹرانسلیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایڈریس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے فرام یور پرائیویٹ یونیک آئی پی ایڈریس ان ٹو دا گلوبل آئی پی ایڈریس دیٹ از اسائنڈ ٹو دیٹ اسپیسیفک سائٹ. اسٹوڈنٹ, سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ آئی ول ٹیل یو ہاؤ ڈز دس ٹرانسلیشن ایکچولی ٹیکس پلیس. اسٹوڈنٹس, اس کیس میں دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ایک السٹریشن موجود ہے ان وچ یو ہیو اے کنیکشن فرام ون سائڈ ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ دین دا ادر اینڈ گوز ٹو دا اسپیسیفک سائٹ. اور اس کیس میں آپ کا سورس ایڈریس, لیٹ سپوز دس سورس ایڈریس از 10.0.0.1, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سائٹ پہ موجود جو جس کمپیوٹر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ایک 10 نیٹ میں سے ایک ایڈریس یعنی 10.0.0.0/8 اس نیٹورک ایڈریس جو ہے وہ ہمارا ہے آل دا کمپیوٹرز آن دا سائٹ. اینڈ دین واٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر sending a packet. The source computer is basically a computer with the IP address 10.0.0.1. So its destination جو ہے اس کیس میں that is a valid IP address, اور اس کیس میں this 10.0.0.1 it is actually sending a datagram to a destination on the internet that has the address 128.211.134.6. اسٹوڈینٹس, اس کیس میں آپ کو یہ جو اسپیسیفک آئی پی ایڈریس میں نے ابھی ڈیسٹینیشن کی بات کی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا, بٹ لیٹس ایزیوم کہ ایک ایڈریس جو کہ آپ کے پاس موجود ہے دیٹ یو آر سینڈنگ یور ڈیٹاگرام ٹو, دیٹ از 128.211.134.4. اسٹوڈینٹس, ایک اور چیز پہ غور کیجیے گا دیٹ یو کین سی ان دا بلیک in this figure, and that is the global IP address that is assigned to this specific site. اور ایک global IP address کیا ہے 128.210.24.6. تو اسٹوڈینٹس, اس کیس میں دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ یہ جو سورس ایڈریس سے یعنی 10.0.0.1 سے آپ کا ڈیٹاگرام اوریجنیٹ ہوا ہے, بفور دس ڈیٹاگرام اٹ از ایکچولی بین سینٹ آن ٹو دا انٹرنیٹ. ڈیسٹینیشن پہ بھیجنے سے پہلے آپ کی جو نیٹ ڈیوائس ہے جو کہ سینٹر میں موجود ہے, اٹ ایکچولی ری رائٹس دا سورس ایڈریس ٹو میک اٹ 128.210.24.6. تو اگر آپ اپر پارٹ آف دا فگر میں دیکھیں, اوپر والے پارٹ میں دیکھیں, تو سورس سے آپ کے پاس جو ہے سائٹ سے آپ کے پاس ایک ڈیٹاگرام جو ہے وہ گیا ٹو دا نیٹنگ ڈیوائس, اور نیٹنگ ڈیوائس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دس سورس ایڈریس ہیز بین چینج ٹو دا ویلڈ IP address, global IP address, and that is 128.210.24.6. Similarly, students, جب ایک ڈیٹاگرام انٹرنیٹ سے واپس آپ کے پاس آئے گا تو ان دس اسپیسیفک کیس اس ڈیٹاگرام کا جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوگا آن دس نیٹنگ ڈیوائس اٹ ول بی ٹرانسلیٹڈ بیک ٹو دا 10.0.0.1 دیٹ از دا ایکچوئل سائٹ, ایکچوئل پرائیویٹ IP address that sent the original datagram in the previous message. Students,
یہ جو نیٹ ہے آپ کے پاس نیٹنگ ڈیوائس, اٹ مسٹ ری رائٹ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس ٹو دا کریکٹ پرائیویٹ ایڈریس بفور فارورڈنگ دس ڈیٹاگرام. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پچھلے چیپٹرز میں کہ صرف آئی پی ایڈریس جو ہے اس کو ری رائٹ کرنا کافی نہیں ہے. اف یو جسٹ ری رائٹ دا آئی پی ایڈریس, اگر آپ آئی پی ایڈریس چینج کر دیں آئی پی ہیڈر میں, تو کیا ہوگا کہ نیکسٹ ہاپ پر ہی آپ کی ٹرانسمیشن فیل ہو جائے گی, بیکاز وین یور چیک سم از چیکڈ آن دا نیکسٹ ہاپ, انٹرمیڈیٹ ہاپ, وہاں پہ جب آپ کا چیک سم کیلکولیٹ ہوگا تو بیکاز یو ہیو چینج دا آئی پی ایڈریس تو چیک سم ول فیل, اور آپ کا جو ڈیٹاگرام ہے یہ نیکسٹ ہاپ پہ ڈسکارڈ ہو جائے گا. سو اف یو وانٹ ٹو یوز دا نیٹ, اف یو وانٹ ٹو یوز نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن, آئی پی ایڈریس کے ساتھ ساتھ یو آلسو ہیو ٹو ریکیلکولیٹ دا چیک سم. جو نیٹنگ ڈیوائس آپ کی ہوگی جب بھی وہ کسی پیکٹ میں آئی پی ایڈریس کو سوئچ کرے گی, چینج کرے گی, تو اس وقت وہ اس آئی پی ڈیٹاگرام کے ہیڈر میں اس چیک سم کو دوبارہ سے ریکیلکولیٹ کرے گی, اینڈ دین اٹ ول سینڈ دس ڈیٹاگرام آن ٹو دا انٹرنیٹ. Students, this is how the NAT translation actually takes place. اسٹوڈینٹس آج کی ڈسکشن کو یہیں پہ ختم کریں گے, اور اگلے لیکچر میں میں جو کچھ کنفیوزنگ سے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے جب آپ کے پاس لیٹ سپوز وین دا انٹرنیٹ ڈز ناٹ نو اباؤٹ وٹ اسپیسیفک پرائیویٹ ایڈریس ٹو رپلائی ٹو, تو انٹرنیٹ میں سے جب آپ کے پاس رپلائی واپس آئے گا تو نیٹنگ ڈیوائس کو یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ گلوبل آئی پی ایڈریس کو کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے ٹو اے ویلڈ یونیک پرائیویٹ آئی پی ایڈریس. کس طرح سے نیٹ ڈیوائس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو رپلائی ہمارے پاس آیا ہے یہ کس اسپیسیفک کمپیوٹر کے لیے ہے آن یور پرائیویٹ سائٹ. اسٹوڈینٹس اس سوال کے جواب کے لیے یو ول ہیو ٹو ویٹ ٹل دا نیکسٹ لیکچر, اور یو کین گو ٹو یور ٹیکسٹ بک اینڈ گو تھرو دا نیکسٹ ٹاپکس. آج کے باقی ٹائم میں لیٹس گو تھرو ٹوڈیز لیکچرز اینڈ لیٹس ہیو اے بریف سمری آف وٹ وی وینٹ تھرو ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو اسٹارٹ کیا ود وائنڈنگ اپ دا ڈسکشن آف ٹی سی پی. میں نے آپ کو بتایا کہ کنجیشن کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے ٹی سی پی کے کیس میں, کس طرح سے پیکٹ لاس جو ہے اٹ از ٹیکن ایز اے میئر آف کنجیشن, اینڈ دین ہاؤ اٹ از ڈیلٹ ود وین یو ایکچولی ریڈیوس دا بفر اسپیس اویلیبل ان بوتھ دا ریسیور اینڈ دا سینڈنگ سائڈ. پھر کچھ بات کی ٹی سی پی سیگمنٹ کی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی فیلڈس موجود ہوتی ہیں ٹی سی پی سیگمنٹ میں اینڈ وٹ آر دیز فیلڈس یوز فار. اس کے بعد اسٹوڈینٹس وی اسٹارٹڈ آف ود آر نیو ٹاپک اینڈ دیٹ واز نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن. کچھ تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے اسٹارٹ کی ود وائی ڈو وی نیڈ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن, اور آپ نے دیکھا کہ اٹ از اندر میتھڈ دیٹ از یوز ٹو ایکچولی ڈیل ود دا آئی پی ایڈریس ایگزاسشن دیٹ از ایکچولی ٹیکنگ پلیس, جس کی وجہ سے ہمیں کلاس فل ایڈریسنگ سے کلاس لیس یا سب نیٹ ایڈریسنگ کی طرف آنا پڑا. نیٹ ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا دیکھا کہ واٹ از دا بیسک کانسیپٹ بیہائنڈ دس نیٹ ٹیکنالوجی, کس طرح سے پرائیویٹ ایڈریسز جو ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں ایک سائٹ کو, اور پھر ایک نیٹنگ ڈیوائس جو ہے اٹ ٹرانسلیٹس دیز ایڈریسز ٹو اے ویلڈ گلوبل آئی پی ایڈریس سو دیٹ کین بی ریکگنائزڈ آن ٹو دا کمپیوٹرز آن دا انٹرنیٹ. نیٹ ٹپالوجی کو آپ نے دیکھا کہ ان لائن کنفیگریشن ہے, نیٹنگ ڈیوائس از پلیسڈ ان بٹوین دا انٹرنیٹ اینڈ دا سائٹ. کچھ تھوڑا سا امپلیمنٹیشنس کی بات کی, سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن ہمارے پاس موجود ہے, وی آلسو ہیو دا ہارڈ ویئر implementation available. Software is less expensive, but it only caters for the low speed networks. High speed کے لیے you have to have a hardware NAT device present. اور پھر اسٹوڈینٹس بات کی کچھ ایڈریس ٹرانسلیشن کی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک نیٹ ورک میں موجود ایک پرائیویٹ کمپیوٹر, پرائیویٹ آئی پی ایڈریس کا کمپیوٹر جو ہے اگر انٹرنیٹ پہ کسی ڈیسٹینیشن کو میسج بھیجنا چاہے تو نیٹ ڈیوائس ایکچولی ٹرانسلیٹس اٹس پرائیویٹ آئی پی ایڈریس انٹو اے ویلڈ گلوبل آئی پی ایڈریس. اسی ڈسکشن کو اسٹوڈنٹس اگلے لیکچر میں تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے. کتاب کو پڑھیے گا اور تھوڑا سا آگے ایکسپلور کرنے کی کوشش کیجیے گا اس نیٹ کے ٹاپک کو. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.